सैयदा फातिमा के वालिद मोहतरम आए हैं। कौन आए हैं? जिन्होंने हजरत अली की परवरिश की है वो आए हैं। कौन आए हैं? जो जिनके हुक्म से शरीयत बदलती है, संवरती है, जिनके जुम्बिश लब से कुरान में अल्लाह आयतें उतारता है, आयतें मंसूख करता है, वो नबी आए हैं और कहते हैं बेटी मेरा इरादा ये है कि मैं तुम्हें अपने घर कुछ देर के लिए ले चलूं। हजरत फातिमा कहती हैं अब्बा जान आप तो तशरीफ ले आए हैं, मैं जरूर आपके साथ चलूंगी, आप मेरे वालिद मोहतरम हैं, आप सय्यदुल अंबिया हैं, लेकिन मेरे अब्बा ये तो आप ही ने कहा था ना बेटी जब तक शौहर की इजाजत ना हो घर से बाहर कदम न निकालना। अभी अली घर पे मौजूद नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अली आ जाए फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। अगर मैं आज आपके साथ चली गई कल कयामत तक के लिए दुनिया मेरे बाप की पगड़ी पे सर उठाएगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी अपने शौहर की इजाजत के बगैर गई थी। लिहाजा मेरे अब्बा आप कुछ देर इंतजार करें। हुजूर तशरीफ फरमा हो गए, वहीं बैठ गए। इतने में हजरत अली आए, घर में दाखिल होते ही इधर उधर सूंघना शुरू किया। सैयदा फातिमा कहती हैं अली क्या सूंघ रहे हो? तो हजरत अली कहते हैं फातिमा मुझे ये घर बता रहा है कि खुशबू कुछ अलग सी है, यहाँ की फजा महकी महकी है, घर का अंदाज बदला बदला है, अनवार की बारिश हो रही है, अली की विलायत वाली निगाह इस मंजर को देख चुकी है, इस घर के अंदर कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह जरूर रौनक अफरोज है। सैयदा फातिमा कहती हैं हाँ मेरे शौहर आपने सच फरमाया, वो देख उधर देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अली हुजूर के पास जाते हैं, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए हैं, क्या बात है? हुजूर फरमाते हैं बेटे मैं चाहता हूं कि आप दोनों को अपने साथ ले चलें। या रसूल अल्लाह फिर आपने इंतजार क्यों किया? आपकी बेटी है, आपका घर है, आप ले जाते? नहीं, आप शौहर हो, इजाजत जरूरी है। तो हजरत अली कहते हैं मेरी इजाजत है, आप जरूर ले चले। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने घर से बाहर कदम निकालने से पहले कहा अली अभी शादी को चंद ही दिन हुए हैं, मैं पहली दफा अपने घर से बाप के घर जा रही हूँ, क्या चाहती हो? भग्गी मंगाई जाए, घोड़े मंगाए जाए, पर्दे का हौदज का पूरा इंतजाम किया जाए? नहीं अली आज मैं पहली दफा अपने घर से अपने बाप के घर जा रही हूँ, ये वो पहला मौका है कि मैं घर से बाहर कदम निकालूंगी, अंदाज दूसरा होगा। हजरत अली कहते हैं बता अंदाज क्या होगा? तो सैयदा फातिमा कहती हैं अंदाज ये होगा मैं आगे आगे जा रही हूँगी, आप जहां मैं पाँव उठाऊं आप मेरे पाँव पे पाँव रख देना और इस तरह मैं घर जाऊंगी। तो हजरत अली कहते हैं वजह क्या है? फरमाती है कि वजह मैं अभी नहीं बताऊंगी। हुजूर आगे आगे तशरीफ ले गए, सैयदा फातिमा हुजूर के पाँव पर अपना पाँव रखती हुई जा रही हैं और हजरत अली हजरत फातिमा के पाँव पे पाँव रखकर उस निशान को मिटाते जा रहे हैं। घर पहुंच करके सैयदा फातिमा कहती हैं अली मैं आपको बताऊं कि मैंने ये क्यों कहा था कि मेरे अब्बा आगे आगे चलेंगे, मैं उनके नक्शे कदम पे कदम रखकर उनके घर जाऊंगी और आप मेरे नक्शे कदम पे कदम रखकर मेरे पीछे जाना। वो इसलिए कि फातिमा ने अपना पर्दा इंसानों से कर लिया है, आसमान की मखलूक से भी पर्दा हो जाए, फातिमा के पांव के निशान पर भी किसी अजनबी की नजर न पड़ जाए, इसलिए मैंने ये कहा था आप मेरे निशान कदम को मिटाते हुए आ जाए। कैसी थी? यूं तो जन्नत की सरदार नहीं हो गई, जन्नत तो इस घर की बांदी है, मां जन्नत की औरतों की सरदार, बेटे दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार और बाप उनके लिए जन्नत बनाई ही गई है। तो जन्नत तो इस घर की गुलाम है जनाब। वो आपने सुना होगा हजरत अबू बकर जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं, सुना है ना? हजरत अबू बकर जन्नत के बूढ़ों के सरदार और हजरत हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार। आप मुझे बताइए जन्नत में बूढ़ा कौन होगा? बूढ़ा होगा कोई? जन्नत में बूढ़े भी जवान होके जाएंगे। जब जन्नत में बूढ़े भी जवान होके जाएंगे और जन्नत के शहीदों का सरदार सैयदा हजरत हमजा है, तो जन्नत में बूढ़े भी जवान होकर जाएंगे। तो जन्नत के सारे इंसानों का सरदार कौन हुआ? हसन हुसैन। हजरत अबू बकर बूढ़ों के सरदार हैं, लेकिन वहां तो जवान होकर के जाना है। वो सरदारी सिर्फ फजीलत के एतबार से है, वरना जन्नत के नौजवानों के सरदार तो हसन हुसैन ही है। अल्लाह अकबर। इतना पर्दा दुनिया में किया था ना, अब देखे फातिमा ज़हरा का मकाम कयामत में क्या होगा।
یہ جو پردہ دنیا میں کیا ہے، یہ جو شریعت کو فالو دنیا میں کیا ہے، اس کا مقام اللہ کل قیامت کے دن کیا دیں گے؟ قیامت کا میدان قائم ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج سر کے اوپر ہے، ہر شخص پسینے میں شرابور ہے، کوئی پنڈلیوں تلک، کوئی گھٹنوں تلک اور کوئی ناک تک، کسی کا پسینہ لگام کی طرح اس کے منہ تک پہنچا ہوا ہوگا، ہر شخص سے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ایسے ماحول کے اندر ایک ہوا اٹھے گی، ایک خوشبودار ہوا چلے گی، جس ہوا سے پورا میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ آواز آئے گی، اے میدان محشر کے باسیوں، اے میدان محشر میں رہنے والے ولیوں، اولیاء، خطبوں، شہیدوں، صدیقوں، صلحاء اور تمام دنیا کے انبیاء، سارے اپنی اپنی نظریں جھکا لو۔ کیوں جھکا لیں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں قادر بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جنت میدان محشر کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ بڑی تھوڑی علمی بات کر رہا ہوں، کچھ کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ حضرت اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ بیان کر رہے تھے، بیان میں بڑی گہری بات کہی، تو لوگوں نے کہا، بعد میں علماء نے، حضرت آپ نے ایک جملہ بیان تو پورا بہت اچھا کیا، یہ بیچ میں جو آپ نے اتنی گہری بات کہی ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اشرف علی تھانوی بھی حکیم الامت تھے، اللہ اکبر، انہوں نے جو قیمتی جواب فرمایا کیا، میں نے جان بوجھ کے کہی تھی وہ بات، حضرت بات تو عوام کے ذہن کے مناسب کرنی چاہیے، آپ نے جان بوجھ کے فرمایا، جان بوجھ کے میں نے وہ گہری بات کہی تھی۔ کیوں؟ کہا جن کو سمجھ میں وہ بات آ گئی سو آ گئی، میں تو چاہتا ہی سمجھ میں آ جائے، اور جنہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے اس عوام کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان علماؤں کے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، لہذا وہ لیول میں ہی رہیں گے، وہ ہوا میں اڑیں گے نہیں۔ اور جب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ علماء کو اللہ رب العزت نے ہم سے بہت زیادہ علم عطا کیا ہے، پھر وہ گمراہی کے دہانے پہ نہیں پہنچیں گے، وہ قدم علماء سے پوچھ کے بڑھائیں گے۔ تو میں ایک بات، یہ جو شعر سنا دیا نا، اس سے وہ بات میرے ذہن میں آ گئی، قیامت کیوں آئے گی؟ بہت سے جواب ہیں، قیامت آئے گی نا، کیوں آئے گی؟ ایک اس کی وجہ جو ہے، میرا مزاج ذرا سا عجب ہے، مجھے مخالف شخص سے بھی کوئی اچھی بات مل جاتی میں لے لیتا ہوں۔ یہ شعر جو میں نے سنایا ہے آپ حیران ہو جاؤ گے، یہ ہمارے بریلوی عالم کا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں خالے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قلم توڑ دیا اس بندے نے، کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں۔ قیامت کیوں آئے گی؟ انسان مر گیا، قبر میں گیا، جنت و جہنم کا فیصلہ تو قبر ہی میں ہو جاتا ہے نا۔ اگر وہ منکر نکیر کے سوال کا جواب دے دے تو جنت ہے، جواب نہ دے سکا تو جہنم ہے۔ جنت و جہنم کا فیصلہ جب یہی ہو گیا ہے، پھر قیامت آئے گی، پھر سے اعمال کا حساب ہوگا، پھر جنت و جہنم۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ جب قبر ہی میں آپ نے سوال جواب کر کے جنت جہنم سب دکھا دی ہے، اب قیامت کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر، فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ میدان محشر میں تمام جب قبر ہی کے اندر فیصلہ ہو گیا اسے جنت میں جانا اسے جہنم میں جانا ہے، اللہ پھر قیامت کیوں آ رہی ہے؟ تو اللہ قیامت تو اس لیے لائے گا تاکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام آخری انسانوں کے مجمع میں اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت دنیا کو دکھا دے، فاطمہ الزہرا کی عظمت دکھا دے، ولیوں شہداء قطب کی عظمت دکھا دے، اور حضرت آدم سے لے کر آنے والے آخری انسان کی، خواہ وہ نبی ہو، خواہ شہید ہو، خواہ صدیق ہو، خواہ صالحین میں سے ہو، خواہ محمد رسول اللہ کا امتی ہو یا دوسرے نبی کا امتی ہو، ہر ایک کی عظمت کو میدان محشر کے باسیوں کے سامنے پروٹوکول کے ساتھ دکھائی جائے، اس لیے اللہ قیامت لائے گا، ورنہ جنت و جہنم کا فیصلہ تو قبر ہی میں ہو جاتا ہے۔ تو شعر کیا تھا؟ فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
ہرات افغانستان کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں کے کچھ لوگ بہت غریب ہو گئے، بڑے مالدار تھے، حکومت نے ٹیکس لگا دیا، ٹیکس اتنا سخت تھا کہ لوگوں کے پاس اس ٹیکس کو ادا کرنے کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ہرات کے سارے رؤساء وہ ایک عورت کے پاس گئے، بلخ کی عورت کے پاس، اور بلخ کی عورت کے پاس جا کر کے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہم پر ٹیکس اتنا لگا دیا ہے، اس ٹیکس کے ادا کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، خدا کے واسطے آپ کچھ کریں۔ وہ عورت اپنے گھر گئی اور وہاں سے اس نے صندوق کھولا، صندوق سے ایک دوپٹہ نکالا اور کہا اسے لے جائیں اور اسے لے جا کر اسے فروخت کر دیں، اس رقم سے آپ کے سارے ٹیکس معاف ہو جائیں گے۔ وہ اتنا قیمتی دوپٹہ تھا، اس میں اتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، آپ سارے مالداروں کا ٹیکس حکومت کی طرف سے معاف ہو جائے گا، اس میں اتنے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ سارے ہرات کے رؤساء وہ عورت کا دوپٹہ لے کر آئے اور اپنے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اس دوپٹے کو لے جا کر میں بیچوں کہا، اس کی قیمت تو اتنی ہے کہ پوری حکومت کی GDP کے برابر ہے، اسے کوئی نہیں خرید سکتا، آپ ہی خرید لیجئے اور اس کے بدلے میں ہم سب کا ٹیکس معاف کر دیجئے۔ جب وہ دوپٹہ عورت کا بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے مجھ پر افسوس ہے کہ میں ایسا ٹیکس لگاؤں کہ میرے ٹیکس کے بوجھ تلے میری رعایا اسے ادا نہ کرے، میری شرم و حیا کہاں چلی گئی کہ میں ایک عورت کا دوپٹہ گروی رکھ کر اسے خرید کر تمہارا ٹیکس معاف کروں، میں یہ نہیں لیتا، لے جاؤ اس دوپٹے کو واپس، میں یہ دوپٹہ نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے رؤساء وہ دوپٹہ لے کر اس عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے محترمہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا دوپٹہ دیا تھا، لیکن بادشاہ کو غیرت آئی، وہ دوپٹہ اس نے واپس کر دیا ہے، آپ یہ واپس لے لیجئے۔ اس عورت کا جملہ سنے، وہ کہنے لگی میں عزت دار خاتون ہوں اور میں محمد رسول اللہ کے خاندان سے ہوں، میں سیدہ ہوں، اس دوپٹے پر اب تک صرف میرے شوہر کی نظر پڑی تھی یا میرے محرم کی نظر پڑی تھی، اب چونکہ اس دوپٹے پر آپ غیر محرموں کی بھی نظر پڑ چکی ہے، اب یہ دوپٹہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر بادشاہ اس دوپٹے کو لینے سے انکار کر رہا ہے تو آپ اس دوپٹے کو لے جائیں، اسے بیچ لیجئے اور اس رقم سے مسجدیں بنائیے۔ اللہ اکبر۔ افغانستان کی سرزمین گواہ ہے، وہاں کی تاریخ پڑھیں، وہ دوپٹہ اتنا قیمتی تھا کہ اس دوپٹے کو بیچ کر وہاں 500 مسجدیں بنائی گئی، جن میں سے 400 مسجدیں آج بھی افغانستان میں باقی ہیں۔ ایک دوپٹے سے اسے بیچ کر 500 مسجدیں بنائی گئی۔ کیسی ہماری مائیں تھی کہ 500 مسجد میں کتنی لاگت آئی ہوگی بنانے میں، اور اتنا قیمتی دوپٹہ صرف اس لیے اٹھا کے گھر میں باہر بھیج دیا، اب اس پر غیر محرم کی نظر پڑ چکی ہے، میرے گھر میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ پردہ، یہ حیا، اس کا کچھ حصہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی عطا فرما دے۔ خیر، میں حضرات سے انہی چند باتوں پر اجازت لیتا ہوں۔ گزارش تو ضرور کروں گا، مسجد بن رہی ہے، جہاں تک ہو سکے آپ حضرات اس کا تعاون کریں، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم مسجد کی آبادی کے لیے ابھی سے نیت کریں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر کہیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو مسجد کا پڑوسی ہے، فقیر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسجد کے پڑوسی کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جہاں تک مسجد کی آواز جائے وہ مسجد کا پڑوسی ہے، اور مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ علماء نے یہ حدیث تو ایسی ہی ہے، لیکن علماء نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا ہے، نماز تو ہو جائے گی گھر میں بھی، لیکن ثواب کی میں کمی آئے گی، ثواب اتنا نہیں ملے گا۔ لہذا مسجد یہاں پڑوس میں ہی ہے، گھر ملے ہوئے ہیں۔ گزارش ہے کہ مسجد بن جائے تو اس میں آبادی کے ساتھ سجدوں سے اسے آباد کریں، اور اس کی تعمیر میں جہاں آپ اپنی دولت خرچ کریں وہاں جان بھی لگائیں، کہ حضور نے پیسے بھی دیے تھے مسجد نبی کے خریدنے کے لیے زمین کو، ساتھ میں مزدور کی طرح کام بھی کیا تھا۔ یہ وہ وظیفہ جو اللہ نبیوں سے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔